बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामईन, आज हम हम्द पढ़ेंगे। हम्द असनाफ़ सुखन में नज़्म की वो किस्म है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात की खूबियाँ, उसकी बड़ाई और उसकी अज़मत का ज़िक्र किया जाता है। अज़ीज़ सामईन, इस हम्द को पढ़ने से पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देख लें। मेराज, अज़मत, बुलंदी, साने कारीगर, खालिक, निकहत, खुशबू, गुलबांग, बुलबुल की आवाज़, जोहर, सलाहियत, वजदान, दरियाफ्त, हलाक, तख्लीक करने वाला, तरन्नुम, गना, नगमगी, आयात, आयत की जमा, निशानियाँ। अज़ीज़ सामईन, इस नज़्म को पढ़ने से पहले मैं इसका मरकज़ी ख़्याल पेश करूँगी। इसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत व कारीगरी का कोई शुमार नहीं। अल्लाह ताला की रहमतें हर चीज़ पर नाजिल होती हैं, कोई भी चीज़ इनकी रहमतों से महरूम नहीं। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करती है। अल्लाह ताला खुद मुख्तार है, जो चाहे कर सकता है। दुनिया की तमाम चीज़ों में इसका अक्स दिखाई देता है। ये इसका मरकज़ी ख़्याल था। और इस नात का हम्द का पहला शेर है, फ़िक्र व दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। ये नज़्म माहिरुल कादरी ने लिखी है और इसमें इस पहले शेर में जो हैं कुछ फ़नी महासिन पाए जाते हैं, जिनमें मरातल सनत मरातुल नज़ीर है, आवाज़ और पुकार, और मुरक्कब अतफ़ी इसमें जो हैं वो फ़िक्र दानिश है। अज़ीज़ सामईन, इस शेर की वज़ाहत करने से पहले मैं एक हवाले शेर पेश करूँगी। गवाही दे रही है इसकी यकताई पर ज़ात उसकी, दोई के नक्श सब झूठे हैं, सच्चा है एक नाम उसका। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक होने का दर्जा दिया है और तमाम मखलूक़ात में से इसे आला मखलूक करार दिया, और इंसान को अक्ल जैसी दौलत से माला माल किया है ताकि इंसान मज़ाहिर फ़ितरत में ज़ाते बारी ताला की शान के जलवों को देखकर इसकी तख्लीक का कायल हो। शायर का मौज़ूए सुखन ज़ाते बारी ताला है और अल्लाह ताला की ज़ात बेमिसल है, बेमिसाल है और इंसानी हवास से बालातर भी। इंसान की फ़जीलत है कि वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। अगरचे अल्लाह ताला को मादी सूरत से देखा नहीं जा सकता, लेकिन साहिब नज़र इसके जलवे से पोशीदा नहीं रह सकते। बकौले शायर, ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वा करे कोई। शायर अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि इंसान तब ही अक्ल व फ़िक्र की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच सकता है जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, यानी अल्लाह ताला की यकताई का इकरार करता है। यही चीज़ इंसान को अक्ल व शऊर की बुलंदियों तक पहुंचाती है। तौहीद का इकरार ही इंसान की तमाम कामयाबी का नुक्ता आगाज़ है। यही इंसान के अंदर की आवाज़ भी है और यही आवाज़ फितरत की हर चीज़ की पुकार भी, यानी दुनिया की हर जानदार और बेजान चीज़ अल्लाह ताला के होने की गवाही दे रही है और ये कहती है कि एक बादशाह मौजूद है और हर चीज़ इसके दस्ते कुदरत में है। बकौले शायर, कामिल है जो अज़ल से वो है जमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। सुभान अल्लाह। इस हम्द का दूसरा शेर है, ज़र्रे ज़र्रे की शहादत के खुदा है मौजूद, पत्ते पत्ते को साने की सिफ़त का इकरार। इसके फ़नी मासन में तकरार लफ्ज़ी है, यानी बार बार जो अल्फाज एक से ज़ायद दफ़ा इस्तेमाल होते हैं, पत्ता पत्ता और ज़र्रा ज़र्रा। अज़ीज़ सामईन, इस शेर में शायर कहते हैं कि फ़िक्र और ज़िक्र भी इस्लामी इबादात की रूह है। ज़बान को परवरदिगार आलम से तर रखना
اور ذکر کی معراج سوچ کو وقف کرنا فکر کی بلندی ہے۔ اس عمدہ خیال کے ساتھ شاعر نے مظاہر فطرت کو بھی مداثرہ قرار دے کر جہاں شعر کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے، وہیں اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بقول شاعر، چمک تیری عیاں آتش میں، بجلی میں، شرارے میں، جھلک تیری ہویداں چاند میں، سورج میں، تارے میں۔ شاعر کہتے ہیں، ذرہ ذرہ اور پتا پتا غرض کے کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جب میں نے اپنی ذات کو اشکارا کرنا چاہا تو کائنات کو بنا دیا۔ اس کائنات میں موجود ریت کے ذرات، درختوں کے پتے اللہ کے خالق و مالک ہونے کا ثبوت ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو مانتی ہے اور یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارا خالق کوئی اور نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ بقول شاعر، ذرہ ذرہ کے رہا ہے اشہد ان لا الہ، پتے پتے کی زباں پر ہے حمد کبریا۔ حمد کا شعر ہے، اگلا شعر ہے، اسی ہلاک نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ اس کے فنی محاسن ہیں، صنعت مرات النظیر میں پھول اور پتوں اور مرکب عطفی ہیں نقش و نگار۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات کی محفل اللہ تعالیٰ کے کن کی کہنے کی محتاج ہے۔ اللہ نے ایک اشارہ کیا تو زمین و آسماں وجود میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بغیر اسباب ظاہری کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کائنات کی تخلیق کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ کی عظیم صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مصور اور تخلیق کار ہے جس سے پھول پتوں کو بھی اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا، بنایا کہ دیکھنے والے جب بھی اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی خالق ہے جس نے انسان کو طاقت بخشی اور چھوٹے سے بچے سے بڑا بنایا، جس کے جسم میں مختلف قسم کی سختیاں برداشت کرنے اور طرح طرح کے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ بقول شاعر، وہ دل کے شیش محل میں بیٹھا عجب کرشمے دکھائے مجھ کو، اشارے سے بھی کنائے سے بھی راز مخفی سکھائے مجھ کو۔ دنیا میں جو مختلف قسم کے پھول پتے نظر آتے ہیں، ان کے کئی رنگ ہیں اور ان پر مختلف قسم کے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ یہ نقش و نگار رب کائنات کی تخلیق ہیں۔ یہ حسن و رعنائی، یہ ترتیب و جامعیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی بہترین مثالیں نظر آتی ہیں۔ ایسی کاریگری کوئی عام بندہ نہیں دکھا سکتا۔ مثلاً زمین کو آسمان میں گردش کرانا اور ایک مخصوص مدار میں گھومنے کا پابند بنانا، پھولوں اور پتوں کو خوبصورتی عطا کرنا اور جڑوں کو خوراک کا ذریعہ بنانا اور چھوٹے چھوٹے ذرات کو توانائی کا ذریعہ بنانا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ بقول شاعر، ذرہ ذرہ پتا پتا تیری سنت کا گواہ، بلبل و قمری تیری حمد میں نغمہ سرا۔ حمد کا اگلا شعر ہے، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ فنی محاسن میں مرکب عطفی، حمد و ثنا اور مرات النظیر میں ترنم اور گل بانگ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں
کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھ لو یا سن لو، وہ تمہیں اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ اس شعر میں شاعر پرندوں کی آواز کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت قرار دیتا ہے۔ پرندے اللہ کی فرما بردار مخلوق کی طرح صبح کی ابتدا بھی اسی کے ذکر سے کرتے ہیں اور دن کا اختتام بھی اسی کے نام سے، اور انسان جس کے لیے خدا کہتا ہے میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ آبشاروں کا ترنم جو سنائی دیتا ہے اور جو پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں، یہ سب اپنے تخلیقار کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ اس جہان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنے تخلیقار کی ثنا خواہ نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی بلند آواز سے یہ فریضہ انجام دے رہی ہیں اور کوئی خاموشی کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کر رہی ہیں۔ بقول شاعر: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس حمد کا اگلا شعر ہے اور آخری شعر ہے: یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر اور اسی خالق کو پکار۔ اس کے فنی محاسن میں مرات النظیر، بیان اور پکار، اور مرکب اضافی میں آیات الہی ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جو مختلف اشیاء موجود ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں لوگوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں مگر یہ غور نہیں کرتے۔ شاعر نے یہی مضمون اس شعر میں بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہر زندہ اور مردہ چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلالت کرتی ہے۔ یہ لامحدود کائنات، یہ بغیر ستون کے آسمان، اور یہ آسمان سے باتیں کرتی پہاڑی چوٹیاں، یہ وسیع و عریض میدان، یہ بے کنار سمندر اور اس کے اندر رہنے والی ہزاروں مخلوقات، ان سب نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ذات کبریا کی بنا اور سنت میں مشغول رہنا چاہیے، اور جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے اسی سے مدد مانگو، اور اس کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہی خالق سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کو عبادت کے لائق قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے اور تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بقول شاعر: یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس حمد کا اگلا شعر ہے: اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نگت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ فنی محاسن میں مرات النظیر، نگت اور بہار، اور صنعت تضاد میں خزاں اور بہار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حمد کے آخری شعر میں ماہر القادری اللہ تعالیٰ کی صفات و نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسا تخلیقار اللہ ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی مصور مصوری کرتا ہے تو رنگ اللہ تعالیٰ کی کائنات سے اخذ کرتا ہے، کبھی تتلی کے پروں سے، کبھی کوسے قزاز سے، کبھی بادلوں سے رنگ چن کر اپنی تصویروں میں بھرتا ہے۔ اس کا یہ عمل اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مصور تو اللہ ہے جس نے رنگ و خوشبو کو تخلیق کیا ہے، باقی سب ادنیٰ درجے کے نقال ہیں جو ان پھولوں اور ان کی خوشبو اور ان کے رنگوں کو دیکھ کر مشاہدات کر کے اس جیسی ایک پنکھڑی بھی نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی تتلی کے پروں جیسے رنگ تخلیق کر سکتے ہیں۔ بقول شاعر: خطائیں دیکھتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ اس دنیا کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے
کسی قسم کی خوشبو ہو یا کوئی سا رنگ ہو، سب ہی اللہ کی کاریگری اور ہنرمندی کے نمونے ہیں۔ خزاں کا موسم ہو یا بہار کا موسم، پتے جھڑ جائیں اور شاخیں سوکھ جائیں یا نئے پتے نکل رہے ہوں، سب اس کی قدرت کے کمالات ہیں۔ ہر چیز اللہ کے تابع ہے اور یہ تمام تبدیلیاں وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دلاتا ہے۔ بقول شاعر، تو ہی تو ہے اور فقط کچھ بھی نہیں، دھوپ چھاؤں میں تیرے سوا کون ہے، اس جہان تغیر کے ہر رنگ میں، جلوہ گر جز تیرے اے خدا کون ہے۔ عزیز سامعین، یہ ہماری نصابی کتاب حمد کے چند اشعار تھے جو ماہر القادری کی تحریر کردہ تھے۔ ان کی وضاحت ہم نے پڑھی، سنی، سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔